सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कव्वे के अंडों को फरों से थाम लेती है। सुना है घोंसलों से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में चिड़िया के घोंसले का गंदमी साया लरसता है तो नदी की रूह पहली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती हैं। कभी तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए, किसी लकड़ी के तख्ते पर आप देखें गुलहरी, सांप और बकरी और चीता एक साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, पर यह कैसा मुल्क है कि यहाँ पे कोई दस्तूर नहीं है। एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद कामरान था, उसने इस्लामाबाद के अंदर 13 बैनर्स लगाए कि जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। जनरल राहील शरीफ को पसंद या नापसंद करना ये तो आपका इनफरादी राइट है, आपका हक है, लेकिन ये फैक्ट है कि वो सिपह सलार हैं पाकिस्तान के और वो ज़रबे अज़ब जो है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, दुनिया की तारीख के सबसे बड़ी जंग दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ उन्होंने शुरू की हुई है और उसमें बहुत कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। उस शख्स को ट्रेस आउट किया गया, तमाम एजेंसियां हरकत में आ गईं। 3 दिन के अंदर उसको ट्रेस आउट किया गया और उसको अरेस्ट किया गया, उसको जेल भेज दिया गया, उसके अकाउंट सीज हो गए, उसकी प्रॉपर्टियां जो हैं वो सीज हो गई, सब कुछ हो गया। पर जब इधर एक गद्दार वतन जो पाकिस्तान को नासूर कहता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाता है, जो अदलिया को, जो अफवाज पाकिस्तान को, जो हर करता धरता को गलीज और मुगल्लाजाद जुबान में याद करता है और उसका जब कोई पोस्टर उतार रहा हो तो उसको दिखाया जाता है, अखबार की सुर्खी लगाई जाती है पहले पेज पे और ये तासुर दिया जाता है कि देखो फौजी ये बैनर उतार रहे हैं, फौजी ये तस्वीरें उतार रहे हैं, ताकि उसके जितने सपोर्टर्स हैं वो डायरेक्ट फौज की मुखालफत करें और फौजियों के ऊपर गोलियां चलाएं। सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद साख्ता दानिश्वर मीडिया या तमाम दानिश्वर जो टेलीविज़न के ऊपर बैठे हों या अखबारों में लिख रहे हों, उस शख्स को भाई कह के लिखते हैं या बोलते हैं, उस शख्स को साहब कहते हैं जो कि सर्टिफाइड गद्दार है, जो अपने बयान के मुताबिक रॉ से फंड ले रहा होता है, इजराइल से वो एड मांगने की कोशिश करता है और बरमला मांगता है, ओपनली मांगता है, सबके सामने मांगता है, जो मुख्तलिफ ममालिक को और उनकी हुकूमतों को खत लिखता है कि क्यों उसके हाथ मजबूत किए जाएं ताकि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या एक्शन करेगा उनके लिए, और अगर उसको ज़्यादा पैसे मिल जाएं तो एक एक पाकिस्तानी को कैसे कत्ल करेगा। उसकी इज्जत व तकरीम हो रही है, हुकूमत और हुक्मरान उसके ऊपर चुप हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, उसकी बातों को स्पिन करने वाले वो हमारे दरमियान है। उनको पकड़ा जाता है, 3 घंटे के बाद छोड़ दिया जाता है, 7 घंटे के बाद छोड़ दिया जाता है। वो डिनाउंस भी नहीं करते। अगर कोई डिनाउंस कर देता है, कह देता है हाँ जी मेरे से गलती हो गई, उसको अब हम बुरा कहेंगे जो अपनी गलती का मान ले, लेकिन जो गलती नहीं मानता, डटाई से गद्दार की, जिसने पाकिस्तान को गालियां निकलवाई होती हैं और निकाली होती हैं और बावाज़ बुलंद उसने सब कुछ किया होता है, उनके लिए हम रास्ते ढूंढ रहे हैं, हिल और हिज्जत ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह इनको हम बताएं कि ये सियासतदान है, हमारे जमहूरियत हमारी मुस्तहकम है। यानी अफवाज पाकिस्तान, अदलिया पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को जो भी गालियां देगा वो लिबरल होगा, लेकिन जो असेंबली में 2 नंबर तरीके से आने वालों के मुतालिक को बात करेगा, उनके खिलाफ एहतजाज करेगा या अपना वो कहेगा कि कातिल असेंबली में नहीं होना चाहिए, डकैत असेंबली में नहीं होना चाहिए, पैनामा लीक्स वाला असेंबली में नहीं होना चाहिए, वो जमहूरियत को डीरेल करने वाला होगा। मेरा नाम मुबशर लुकमान है, आप देख रहे हैं। मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जनाब आरिफ हमीद भट्टी जो चंद लम्हों में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और अनीस एडवोकेट फ़ोन पर मेरे साथ हैं। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर लियाकत साहब, मैंने आपसे ना डायरेक्ट और 2 टोक चंद सवालात करने हैं और मुझे क्योंकि जवाब चाहिए, मैं को ट्रैप नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे सवाल कर रहा हूँ। मुझे जवाब चाहिए कि आपने कल इंकशाफ किया कि आपको MQM के अस्करी विंग से धमकियां मिल रही हैं
کیا آپ نے وہ فون نمبرز اور دھمکی دینے والوں کے نام رینجرز یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فراہم کیے ہیں؟ جی کر دیے میں نے. کر دیے. 3 مہینے پہلے جی اسی پروگرام میں آپ نے ایم کیو ایم کے عسکری ونگ کی موجودگی سے انکار کیا تھا. کیا اس وقت آپ واقعی لا علم تھے لیکن یا پارٹی کی وفاداری کی وجہ سے آپ نے یہ سٹانس لیا تھا؟ نہیں مبشر بھائی، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. میرا ایم کیو ایم میں سفر بہت کم رہا ہے. میں 2002 سے 2006 تک رہا اور اس کے بعد میں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور اس دوران میں وزیر رہا اور ایم این اے رہا. اس کے بعد پھر میرا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں رہا اور یہ وہ دور تھا جب ایم کیو ایم صوبائی حکومت میں بھی تھی، وفاقی حکومت میں بھی تھی اور ان کا میئر بھی تھا مصطفیٰ کمال صاحب، اس وقت ناظم تھے کراچی کے. تو یہ وہ دور تھا. اس کے بعد میرا 2016 میں جب میں آیا تو میرا 2 مہینے کا یہ تعلق رہا اور اس 2 مہینے کے دوران میری جب بھی گفتگو ہوتی رہی میں صرف یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے یہ قائل کروں کہ آپ کی جو گفتگو اور جو آپ کا، بلکہ اب میں لفظ آپ استعمال نہیں کروں گا، بلکہ تمہارا جو گفتگو اور جو تمہارا طرز عمل ہے وہ اس نہیں ہے کہ جو ملک کے مفاد میں ہو. تو اب آپ یعنی تمہیں جو ہے وہ اب گفتگو اپنی ختم رکھنی چاہیے اور اب یہ ان محب وطن اور ان قوتوں کے حوالے کرنا چاہیے کہ جو پاکستان کی سالمیت اور بقا کی بات کرے. لیکن جب یہ مرد آباد کے نعرے لگ گئے اور جب یہ اسرائیل سے مدد مانگ لی گئی اور جب یہ ہندوؤں سے معافی مانگ لی گئی تو اب کچھ بچتا نہیں ہے. اور پاکستان کا پرچم جب جلا دیا گیا خاکم بدہن تو اب کچھ نہیں بچتا. تو مجھے نہیں معلوم تھا یہ سارا کہ یہ ملیٹنٹ ونگ اور یہ تمام چیزیں بھی کوئی، جب میرے پاس یہ باقاعدہ دھمکیاں آنی شروع ہوئیں اور مختلف نمبروں سے 1100 کچھ کر کے کہ پاکستان کے پرچم سے بڑا پیار ہے تو تمہیں ہم پاکستان کے پرچم میں ہی دفنا دیں گے. تو ہاں میں نے تو کہا دفنا دیں آپ پاکستان کے پرچم میں، لیکن دھمکیاں مت دو، سامنے آ کر وار کرو. تو اسی لیے میں یہ بار بار یہ جو پاکستان کی جو متحدہ قومی بنی ہوئی ہے اس کو میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں فاروق ستار صاحب سے کہ دیکھیے جی آپ اپنی رابطہ کمیٹی کا اعلان بلائیے، دستور میں ترمیم کریں اور الطاف حسین کو پارٹی سے نکال دیں. اگر الطاف حسین ہے تو فاروق ستار صاحب کیسے ہو گئے؟ وہ تو اسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ ابھی بھی آپ نے کوئی گنجائش رکھی ہوئی ہے نرم گوشہ؟ اس کا مطلب ہے نہیں، میں نے تو کوئی میرے پاس اب کوئی نرم گوشہ مبشر صاحب نہیں رہا، کیونکہ جو سلوک وطن کے ساتھ ہو گیا نا تو پھر وہ بہت ہی بڑا بے غیرت ہوگا جس کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہوگا. کیونکہ آپ کے دفتر یہاں، آپ کی پارٹی یہاں، آپ کے لوگ یہاں اور آپ ادھر ہی مرد آباد کہہ رہے ہیں. آپ کے سارے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، آپ ووٹ یہیں سے لیتے ہیں اور یہ ملک مرد آباد ہو گیا، یہ ملک پرچم جلا دیے گئے. تو بھائی سیاست کہاں کر رہے ہیں آپ؟ ملک پاکستان میں کر رہے ہیں یا انڈیا میں کر رہے ہیں، اسرائیل میں کر رہے ہیں؟ جہاں کر رہے ہیں تو وہیں مرد آباد ہو گیا. تو لعنت ہو مرد آباد کہنے والوں پر، لعنت بھیجتا ہوں میں پاکستان مرد آباد کہنے والوں پر اور لعنت ہو پاکستان کا پرچم جلانے والوں پر. تو یہ مجھے بتائیں کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے بارے میں آپ کی اس وقت رائے کیا ہے؟ میری رائے یہی ہے کہ یہ غدار ہے اور جو ملک کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ حکومت کیوں چپ ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے جو لفظ ایک بڑا انٹروڈیوس کرایا گیا ہے کچھ عرصے میں، سہولت کار، تو میں آپ سے کہتا ہوں مبشر بھائی کہ اس وقت سہولت کار حکومت ہے. حکومت سہولت کار ہے کیونکہ ریاست پاکستان کی طرف سے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی گئی ہے. یہ غداری کا یہ مقدمہ بنتا ہے، کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی گئی ہے ریاست پاکستان کی طرف سے. لوگ اپنے طور پہ کرا رہے ہیں، چھوڑ دیجئے. حکومت پاکستان کی طرف سے بلکہ الٹے سیدھے بیانات آ رہے ہیں، جی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، لا نہیں سکتے، بس ہم نے کہہ دیا رکوا دیا جائے. ایک ایف آئی آر نہیں درج کرائی گئی ہے پاکستان کا پرچم جلنے کے باوجود، پاکستان کو مرد آباد کہنے کے باوجود. اسرائیل سے مدد جس پاسپورٹ پر آپ کے پاکستان کے لکھا ہوتا ہے کہ ہر ملک میں آپ جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے، اس ملک سے مدد مانگی جا رہی ہے اور کوئی ایف آئی آر ریاست نے درج نہیں کرائی ہے. تو سہولت کار نواز شریف صاحب ہیں. آپ کے خیال میں کیا فاروق ستار اپنے آپ کو اب ایم کیو ایم کے عطاب سے بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ ان قریب ان کو ایک یا تو سیپریٹ ہونا پڑے گا یا الگ لائن لینی پڑے گی یا اپنا پھر ان کو اسی گولی کا نشانہ بننا پڑے گا کہ جس کے ایم کیو ایم کے کئی فاؤنڈنگ ممبرز بن چکے ہیں. میرا ان کو انتہائی مخلصانہ اور انتہائی ہمدردانہ مشورہ یہ ہے کہ وہ فوراً رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلا کر جو کہ ان کی ہے وہ آئین میں ترمیم کریں. اور چونکہ اتنا اب کچھ ہو چکا ہے، پانی پلوں سے گزر چکا ہے، نہ اب کوئی بانی ہے نہ اب کوئی کچھ بھی ہے، پانی پلوں سے گزر چکا ہے. یہ ملک ہے مبشر لقمان بھائی، تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں،
نہیں ہے خاکم بدین کچھ بھی, اللہ سلامت رکھے, ہماری جانیں قربان, ہم اپنے وطن پر قربان, تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ان کو یہ باقاعدہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کرتے ہوئے یہ قائد واحد اب یہ چھوڑ دیجئے, یہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کا معاملہ آ گیا ہے. مجھے صرف اتنا بتلا دیجئے آپ کہ مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے, میں شکایت کر سکتا ہوں آپ سے, میں اداروں سے شکایت کر سکتا ہوں, میں اپنے گھر کو تو نہیں برا کہہ سکتا, میں اپنے گھر کو کیسے برا کہوں؟ پاکستان نے کیا بگاڑا ہے بھائی؟ پاکستان کے کچھ لوگ, حکومتیں, کچھ ادارے, سب آپ کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں, اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ملک توڑ دو, ملک کو جلا دو, ملک کو ختم کر دو, ملک کو مردباد کہہ دو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہونے دیں گے ہم؟ اور پھر نعرے لگائے جا رہے ہیں. اور اگر کوئی کہہ دے, نام آپ کو تو پتہ ہی ہے بابر غوری, اگر وہ کہہ رہے ہیں جی مجھ سے غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی کیسے غلطی ہو؟ پاکستان زندہ باد کہنا غلطی ہے؟ ارے تم پر بھی لعنت یار, اگر پاکستان زندہ باد کہنا غلطی ہے, جس نے پاکستان زندہ باد کہنا غلطی کا ہے وہ لعنتی ہے, وہ مرد آباد ہے. میں اس کو کہتا ہوں وہ مرد آباد ہے. عامر صاحب میرے پاس کچھ لیٹرز پڑے ہیں, اور وہ آئی بی کے ہیں اور سیکرٹ سروس کے ہیں, جنہوں نے سندھ حکومت کو یہ کہا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت بتایا جائے کہ وہ اپنی حفاظت کر لیں. کیا آپ کو علم ہے اس بات کا؟ جی یہ مجھے اب مجھے تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں پتا, مجھے لیٹرز کا نہیں پتا, لیکن یہ مجھے ہے کہ مجھے اسکواڈ ملی ہے کل آئی جی صاحب کی طرف سے, تو وہ اب مجھے کل ملی ہے جو میرے ساتھ ہے. اسکواڈ اسی وجہ سے ملی ہے نا کہ آپ کی جان کو بہت شدید خطرہ ہوگا تو اسکواڈ ملی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون کرے گا؟ جی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مجھے کچھ بھی ہو گیا, اور ظاہر ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے وطن پر شہید ہوں گا, تو اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف الطاف حسین پر ہوگی. انیس ایڈوکیٹ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کھرا سچ. السلام علیکم بشیر بھائی, بھٹی بھائی, عامر بھائی, السلام علیکم. بھائی جان پہلے تو ہماری طرف سے ہم آپ کو بتائیں کہ آپ یعنی تعزیت قبول کریں. مجھے پتا چلا کہ آپ حیدرآباد گئے ہیں قائم خانی بھائی کے جنازے کے اوپر, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. انیس قائم خانی بھائی کے فرسٹ کزن تھے اور ان سے بہت کلوز بھی تھے. میں انیس بھائی نہیں آ سکتے تھے, تو میں اور ڈاکٹر صغیر بھائی اور اشفاق بنگی بھائی اور ہمارے سے بھی ان کا بالکل گھر کا, فیملی کا, بھائی بڑے بھائیوں کا وہ تعلق. انیس بھائی کی فیملی کے اندر ڈیتھ ہو گئی اور ان کو 3 گھنٹے کے لیے جنازے پہ نہیں جانے دیا گیا. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے آئے اور پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے اور کراچی کو آگ میں جلنے سے بچا رہے ہیں, لیکن ایک شخص جو پورے پاکستان کو آگ لگا رہا ہے اس کی تصویر اتارنا جرم ہے اور اس کے اوپر حکومت بات نہیں کر رہی ہے. واہ واہ, یہ عجیب و غریب کھیل ہے, عجیب و غریب کھیل, بے غیرتی کا کھیل. یہ اصل میں ٹوٹل اتنا پاکستان کو لوٹ چکے ہیں لوگ, اتنا ان کو مزہ آ گیا ہے. اور میں سب سے زیادہ مجھے جو تکلیف ہے حقیقت میں کسی وقت میں بھی سوچتا ہوں کہ یار تسبیح اٹھاؤ اور سنیاس لو اور اللہ اللہ کرو سائٹ پہ بیٹھ کے, کیونکہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں ایک انتہائی بغیرت شخص, ملک کا غدار, وہ دھڑلے سے ملک کو اپنے ملک کے اندر تقریریں کر رہا ہے, اور نہ صرف اپنے ملک میں چلو باہر تو کر رہا ہے, اپنے ملک میں خطابات کر رہا ہے. اس کی تصاویر, بڑے بڑے پوسٹر اسی طریقے سے آویزاں ہیں کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا پاکستان کے لیے تیر مارا ہو. یعنی شرم نہیں آتی ہے. میں نے کل بھی کہا کہ چودھری نثار صاحب آئے, بات کی, ارے بھائی آپ کی ذمہ داری, آپ اپنی ذمہ داری تو پہلے پوری کرو. میں یہ بار بار کئی عرصے, کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے جو ادارے ہیں جن کی سب سے زیادہ ذمہ داری انٹرنل سیکیورٹی, جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت, ان کی ذمہ داری ہے, ان کا فرض ہے, انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے. کوئی آئین ان کو پاکستان کی سلامتی, پاکستان کے تحفظ سے ان کو نہیں روک سکتا. آئین ایک کتاب ہے جس میں بار بار تبدیلی کی جا سکتی ہے, پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. ایسا نہ ہو کہ آج ان کا ضرب عضب چل رہا ہے, کل ان کا ضرب غضب شروع ہو جائے, بعد میں جمہوریت کا راگ سانپتے رہو گے. یہ بار بار, اور میں اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں,
संजीदगी से इन चीजों को लें कि गद्दार मुल्क से बाहर बैठकर और उसके सहूलतकार, वो गद्दार है, सहूलतकार नहीं बल्कि गद्दार है, जो आज भी में करके कोई बानी तहरीक कहता है, इनको शर्म नहीं आती है? लानत है इनमें, इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि ये पाकिस्तान की वफादारी का दम भरते हैं, लेकिन अपने मफादात और अपनी जान के खौफ और फिर इंतजार के शायद हमारा वारा लग जाए और हम चक्के छक्के चौके लगाएं, अपनी अय्याशियां करें। मैं तो ये जो बैठे हुए एमक्यूएम फेक ग्रुप के, अब पता नहीं फेक ग्रुप है, घास ग्रुप है, समझ में नहीं आता ये कौन सा ग्रुप है। ये रोज ढटाई के साथ मैं आता हूं अनीस भाई, इस पे आता हूं, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब से एक जरूरी सवाल करना है। डॉक्टर साहब, आप जो 3 महीने रहे वहां पे, 4 महीने एमक्यूएम के अंदर, और आपने उसको अब करीब से भी देखा इतनी देर में, क्योंकि अब कम लोग रह गए हैं उसमें, तो जाहिर बात है कि आपको मौका मिला होगा। इशरतुल इबाद का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप एमक्यूएम के हवाले से? क्या उनकी भी जान को खतरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वो इंतहाई खामोशी के साथ उन्होंने वक्त गुजारा है, और हालांकि उनका इसमें कोई किरदार नहीं है किसी भी चीज़ में, कोई बनाने में या कुछ, वो अपना बिल्कुल अपने आप को अलहदा उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन उनकी भी जान को शदीद ख़तरात लाक हैं। मैं तो बहुत हैरान हूँ इस बात पर कि वो जहनी तनाव का शिकार हो गया है शख्स। अरे भाई, अगर तुम ऐसे जहनी तनाव के शिकार हो तो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद भी कह दो। भाई, कोई पागल अगर हो जाए तो पागल तो कुछ भी कह सकता है। इंडिया मुर्दाबाद का नारा लगा दो, अफगानिस्तान मुर्दाबाद का लगा दो, इंडिया मुर्दाबाद लगा, वो तो कह रहा हूं ना, पागल तो कुछ भी कर सकता है, मगर पागल कितना बिल्कुल सही पागल है कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने के लिए पागल है। मतलब वो पागल पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहता, वो पागल जो है वो इंडिया मुर्दाबाद नहीं कहता, वो पागल इंग्लैंड मुर्दाबाद नहीं कहता। जरा इंग्लैंड को मुर्दाबाद तो कहकर दिखाएं। तो ये कोई पागल वागल नहीं है, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये सारे काम हो रहे हैं, और ये पैनामा लीक्स पर से तवज्जो हटाने के लिए हैं। और इसमें सहूलत देखें, आप FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे? अगर ये पता है आपको, अब ये बयान छोड़ दें कि ये गलत है, हम मुल्क के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं देंगे, हम मुल्क की सालमत के खिलाफ, अरे सब इजाजत हो गई, सब कुछ हो गया। अब आप, रियासत का काम है FIR दर्ज करना, रियासत का काम है। बड़ी साहब, क्यों नहीं रियासत FIR दर्ज करी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुझे समझ नहीं आती, रियासत पाकिस्तान में है? मेरे लिए ये भी खबर है, ये साहिब इल्म है। मैं कह रहा हूँ अल्ताफ हुसैन कसूरवार नहीं है, सहूलतकार कसूरवार है, आपकी हुकूमत कसूरवार है। वही आप कह रहे हो कि नामालूम अफराद उतार के ले गए, उसकी तस्वीरें उस गद्दार की। भाई, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक खंबे पर एक धागा नहीं लगा सकते अब सिटी गवर्नमेंट के बगैर। ये जो हुकूमत को ऑन करना चाहिए था। भाई, हमने तस्वीरें उतारी हैं, गैर कानूनी तौर पर लगी हुई थी, इसके पैसे नहीं दे रहे थे वो एक अरसा दराज से। तो जो हुकूमत इतनी बुज़दिल हो, वो इंडिया से क्या लड़ेगी, जो इराक एक छोटे से एजेंट से डर गई है? आप कमाल बातें कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं 20 करोड़ आवाम को। और दूसरा, आज भी फरूक सत्तार की हैसियत एक 12th मैन की है। आज भी उसको अल्ताफ हुसैन, जिसने पाकिस्तान को तोड़ने का नारा लगाया, वो गद्दार वतन, उसको चला रहा है। सिर्फ किरदार बदल दिए गए हैं फिल्म में कि तूने मुझे थोड़ा सा बुरा भला कहना, तूने मुझे मेरे कलमे ही पढ़ने। तो फिर तो बड़ी साहब, वो मीडिया भी गद्दार हुआ जो उसको अल्ताफ हुसैन साहब कहता है। देखें, मैं गुजारिश कह रहा हूँ, आपकी हुकूमत ने इस मुल्क का ओथ लिया कि इसकी जानो माल की हिफाजत, सरहदों की हिफाजत करना। सहूलतकार तो हुआ ना मीडिया भी। नहीं, सहूलतकार है हम सब। जो इस स्टेज पे किसी भी सूरत में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, जो उसके साथ रियायत कर रहे हैं, वो सहूलतकार है। इसमें तो शब कोई नहीं। इस घर को आग लग रही है घर ही के चिराग से, अल्ताफ हुसैन बेचारे की क्या जरूरत? क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा? ये सारे सहूलतकार है। आपका महमूद अचकज़ई ने खुद बयान दिया था, दिलवाया गया था। अब देखे ना, पनामा लीग, मकबूजा कश्मीर किस्सा माजी हो गया। हम भी यही डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि मैं इसको डिस्कस ही नहीं करना चाह रहा, इस गद्दार वतन को। लेकिन मैं क्या करूं, आपकी हुकूमत खामोश गूंगी बहरी है। हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। आज फैसल वाडा में गोलियां हुई, कल को डॉक्टर रामन लियाकत को कोई मार देगा, सब किस्सा माजी हो जाएगा। एक दिन खबर चलेगी, अगले दिन खत्म हो जाएगा। वो गद्दार है, क्योंकि जब तक आपकी हुकूमत अपने मुल्क से वफादार नहीं होगी, वो अमेरिका की वफादारी नहीं छोड़ेगी, वो मोदी की वफादारी नहीं छोड़ेगी। याद रखने, आपकी नई नस्लें यहाँ बंजर हो जाएंगी। और ये एक साजिश है अमेरिका की, जिसको आपकी हुकूमत लेके चल रही है। वेरी क्विकली पे जाने से पहले अनीस भाई, मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में क्या डॉक्टर फारूक सत्तार और इशरतुल इबाद की जिंदगियां भी अब खतरे में हैं? फारूक सत्तार या डॉक्टर इशरतुल इबाद
زندگی تو کیا خطرہ خطرے کی بات کر رہے ہوتے ہیں مبشر بھائی. اپنے ملک کی وفاداری نبھاؤ, عہدوں پہ بڑے بڑے بیٹھے رہو اور سب موج مستیاں کرو, اور اس کے بعد بولو کہ جانوں کو خطرہ ہے. پی ایس پی کے لوگ بھی تو گھومتے ہیں نا, جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر آئے ہیں نا میدان کے اندر, اور غدار وطن اور رو کے پیٹ رو سے لڑنے آئے ہیں. ہم الطاف حسین سے نہیں, دیکھیں اپنے پی ایس پی کو پلیز عشرت العباد سے مت ملائیں. میں مصطفیٰ کمال کو جانتا ہوں, وہ بہت دھڑلے والے آدمی. انیس قائم بانی کو جانتا ہوں, بڑے دلیر آدمی. آپ بات ہی نہیں سمجھے, پھر میں کہہ کچھ اور رہا ہوں, آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. جی میں نے کہا پی ایس پی کے لوگ بھی, آپ نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ, ان کی جان کو خطرہ. ارے بھائی پی ایس پی کے لوگ بھی تو آئے نا دھڑلے سے, کیوں جان کو خطرہ؟ مرد بنو, وفا ملک سے وفا نبھاؤ, کھل کر بات کرو. میں عزت بھائی سے بھی کہتا ہوں کہ کھل کر اعلان بات کرے کہ یہ غدار وطن ہے. وہ گورنر رہے, 100 سال گورنر رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک بریک سے آئے فمید بھٹی, انیس ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کے خیال میں ڈاکٹر فاروق ستار کی بیل کس نے کروائی, ان کو چھڑوایا کس نے جبکہ اتنا بڑا پرچہ تھا ان پہ؟ دیکھیے, ایک تطہیر کے عمل کی ضرورت تھی, اور اس تطہیر کے عمل پر پھر ایک دفعہ کوشش تو کی جا رہی ہے, لیکن میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ وہاں سے لا تعلقی نہیں کر سکتے. ان میں ہمت نہیں ہے, ان میں جرت نہیں ہے, ان میں بہادری چاہیے ہوتی ہے, بہادری, جگر مضبوط کر کے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم بیان سے بیان کیا مطلب مبشر بھائی, بیان کیا, جس آدمی نے بیان دیا ہے اس سے لا تعلقی کا اعلان کریں, ختم کریں. نہیں, بانی قائد تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تطہیر نہیں ہو سکے گی. ان کو جلد یا بدیر یا تو اسٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا, یا پھر ان کو چھوڑ کے ملک جانا پڑے گا, یا خاکم بدہن جو میرے ساتھ جو مجھے کہا جا رہا ہے, مجھے تو کہہ دیا گیا ہے لیکن ان کو تو کہا نہیں گیا ہوگا. تو یہ ممکن ہے, کیونکہ مجھے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ٹی ٹی پی والے اور یہ سب کچھ آپ کے خلاف ہیں اور ٹی ٹی پی سے ہوشیار ہے. اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ پلان ٹی ٹی پی کا نہیں تھا, پلان تو کسی اور کا تھا. اور یہ بات نبیل گبول صاحب نے ایک مرتبہ کہی بھی تھی, اور میں نے اس وقت ان کی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو تطہیری عمل ہے یہ کچھ ہو سکے گا, بلکہ اس سے اور شدید نقصان پہنچے گا. جتنی دیر لگے گی اعلان لا تعلقی سے, اتنا ہی نقصان پہنچے گا. بھٹی صاحب دیکھیں مبشر صاحب, فاروق ستار صاحب کی وہ حیثیت ہے جو 12th مین کی ہوتی ہے, جو گراؤنڈ میں تولیہ ٹاور لے کر آتا ہے اور کہتا ہے صاحب ذرا روک کے کھیل لو, تو ابھی پیچھے وکٹیں بڑی بڑی ہیں. اس سے زیادہ فاروق ستار کی ایم کیو ایم میں حیثیت کوئی نہیں ہے. وہ صرف ٹاور لے کر آ کے بیٹس مینوں کو پیغام دیتے ہیں, الطاف بھائی کا یہ میسیج ہے, یہ میسیج ہے, یہ حالات تھوڑے سے 2-3 ماہ گزار لو, پھر انشاءاللہ تعالیٰ راہ کی پوری پاکستان میں حکومت ہوگی, یا پوری پینیٹریشن, اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک, کہ حکومت ہوگی. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے یہ غرض نہیں ہے. میں عامر لیاقت صاحب سے ایک گزارش کرتا ہوں, عامر بھائی اس میں فاروق ستار صاحب بھی بیٹھے تھے, اس میں مجھے بتائیں انہیں غداری کے مقدمے اور 302 جس کی سزائے موت ہے, گرفتار کر کے لے جایا گیا, اور کس قانون کے تحت انہیں چھوڑا گیا؟ کیا سہولت کار وہ نہیں تھے تو اور کون تھا؟ گلبوشن کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی آ کے ادھر پیسے بانٹ رہا تھا, لوگوں کو یونائٹ کرتا تھا اور پاکستان میں دہشت گردی کراتا تھا. تو جس نے فاروق ستار کو چھڑایا ہے وہ تو سہولت کار ہے مین. وہ کون ہے؟ اس کو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, صرف پہچاننے کی ضرورت ہے. اور کافی دفعہ آپ نے اس کی شکل دیکھی ہے. ضرورت ہی نہیں ڈھونڈنے کی, وہ تو نظر آ رہا ہے, وہ انہوں نے دورہ بھی کیا ہے, وہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں سیدھی سی بات ہے, مجھے آج تو ایک بات اور طے ہو گئی نا, آج تو پتہ چل گیا, اب تو ہر چیز طے ہو گئی. جب ایک شخص کا پاکستانی پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو وہ برٹش پاسپورٹ رکھتے ہوئے پاکستان میں سیاسی جماعت کیسے بنا سکتا ہے؟ برٹش پاسپورٹ ہولڈر کی پاکستان میں سیاسی جماعت ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے. اور یہ بات آج پتہ چل چکی ہے, دنیا کو پتہ چل چکی ہے کہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے, تو وہ پھر برٹش پاسپورٹ رکھتے ہوئے کسی بھی پاکستانی جماعت کی قیادت نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی کافی اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں وہ ایک غدار وطن کے لیے سافٹ کارنر کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ میں جن اردو سپیکنگ لوگوں کو جانتا ہوں
وہ ہم سے زیادہ محب وطن ہے، چاہے وہ حکیم سعید ہوں یا وہ لیاقت علی خان ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر ہوں. ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اب یعنی اجمل پہاڑی یا فیصل لنگڑا ان ناموں سے میں اردو سپیکنگ کو جانوں؟ میں لیاقت علی خان کے نام سے کیوں نہ جانوں؟ میں حکیم سعید کے نام سے کیوں نہ مانوں؟ مبشر بھائی، لیڈرشپ کا فقدان ہے. دیکھیے میں آپ کو آج ایک بات کھل کر بتانا چاہتا ہوں. کوئی اردو بولنے والا جو کہ مہاجر ہیں، جو کہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، اب پاکستان مرد آباد کے خاکم بدہن نعروں کے بعد اور پاکستان کا پرچم جلائے جانے کے بعد اور اسرائیل سے مدد مانگے جانے کے بعد، میں آپ کو کھل کر یہ واضح طور پر کہتا ہوں کہ کوئی بھی اردو بولنے والا اپنے دل سے کہے گا کہ میں اس غدار کے ساتھ نہیں ہوں. لیکن لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ کشمکش میں آپ نے لیڈرشپ لا کر ریموٹ لیڈرشپ بٹھائی ہے، ریموٹ لیڈرشپ. اب وہ تو کوئی بات ہی نہیں کر پا رہی. یہاں پر چاہیے کوئی ایک بہادر آدمی جو کھڑے ہو کر گفتگو کرے اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو ایک پوائزن کیا گیا ہے بہت عرصے سے، اس کو ختم کرے، سب کو پاکستان بنائے. دیکھیں پاکستان مہاجر، پاکستان مہاجر، یہ بتائیں کہ آپ لوگ الگ نہیں ہیں، یہ پاکستان آپ کا ہے. اور جب تک یہ نہیں کہا جائے گا، جب تک یہ لیڈرشپ سامنے نہیں آئے گی بڑی توانا اور بہت ہی جری اور بہادر، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس کو خوف میں مبتلا رکھے ہوئے یہ والی جو ایک فیک پارٹی جس کو کہا ہے انیس بھائی نے، یہ فیک لوگ جب تک رہیں گے یہ معاملات درست نہیں ہو سکتے. انیس بھائی، میری اطلاع یہ ہے اور یہ کافی اوتھینٹک اطلاع ہے ابھی تک کہ الطاف حسین بڑی سیریسلی کوشش کر رہا ہے اور پلان کر رہا ہے کہ اپنی جو اس کی حالانکہ کم عمر بیٹی ہے، وہ ایک ہی بیٹی ہے ان کی، وہ کم عمر ہے، اس کو پارٹی کا رہنما بنوا دے. لنڈن میں جو آپ کی رابطہ کمیٹی ہے اس سے کلوا کر کہ بھائی بس یہی ہوں گی. ہماری ڈیمانڈ ہے کیونکہ الطاف نے ان کو یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ میرے بعد اب میری بیٹی جو ہے وہ تمہاری یعنی حکمرانی کرے گی. آپ کے پاس کوئی اس بارے میں اطلاع ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں چھوٹے چھوٹے درباریوں کا نام لینا پسند نہیں کرتا، ان کی اتنی حیثیت نہیں، لیکن ایک درباری شاعر ہے جو عزیز آبادی، جس کے لیے کبھی دسمبر آ رہا ہوتا ہے، کبھی مارچ آ رہا ہوتا ہے. میری تو زبان خراب ہوتی ہے، اس لیے میں کیا بولوں. وہ آبادی ہے، چھوڑ دینا اس کو. مبشر بھائی، یہ اس کی درخواست بڑی رابطہ کمیٹی کے اندر میٹنگ میں کیا وقت آ گیا ہے کہ الطاف کی بیٹی کو جانشین بنا دیا جائے تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. تو الطاف حسین نے یقیناً اس کو سیریس لیا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ کسی وقت بھی اعلان کر سکتا ہے کہ اب میری جانشین. آپ الطاف حسین کے بہت قریب یقیناً رہے ہوں گے، ہم بھی اس خبیث کی ہر خصلت کو جانتے ہیں کہ وہ اتنا کمینہ شخص ہے، وہ ہر چیز، ہر دولت، مال، قیادت، شہیدوں کا خون، پاکستان کی سلامتی، وہ اپنی ذات اور اپنی فیملی کے لیے وہ وقف رکھنا چاہتا ہے کہ یہ صرف میرے گرد گھومے. آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا بیچ کے اندر کہ اس بات کی تگ و دو ہو رہی تھی کہ جب ہمارا ملک بنے گا تو الطاف حسین کنگ کہلائیں گے، بادشاہ سلامت کہلائیں گے، اور اس کی بیٹی کو پرنسس کہنا شروع کر دیا گیا تھا. بھائی کہاں گھوم رہے ہیں؟ یہ تو میں خود حیران پریشان. میرے ساتھ مبشر بھائی کیا بات، پرسوں اس نے ساؤتھ افریقہ میں جو خطاب کیا ہے، میں چند نکات بتا دیتا ہوں. لیکن اس کی جس دن سی ڈی پہنچ گئی، کیونکہ وہاں کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ جو کلرز ہیں اس کے، آپ کو پتا ہے خطاب اس نے ڈائریکٹ گھر سے کیا اور انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کو بھی نہیں کیا، ریکارڈنگ ہوتی ہے. اور وہاں اس سے پہلے اس نے خاص لوگوں کو بلوایا اور پہلے قرآن پہ حلف لیا اور ایک دوسرے کی تلاشی لی گئی کہ ریکارڈنگ نہیں کرو گے. اور اس کے نکات یہ تھے کہ جھنڈا جلانے کی مہم تیز کی جائے اور اس کو رسم ہنا کا نام دیا جائے، مہندی کی رسم کا نام دیا جائے تاکہ شادی بعد میں ہوگی، یعنی ملک توڑنے کی پیش رفت بعد میں ہوگی.
मेहंदी होती है ना शादी से पहले, मेहंदी लगाई जाती है ना, तो भाई, और उसके बाद उसने बैठे हुए अपने दहशतगर्दों से कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये गद्दार अभी तक जिंदा कैसे है? जो जिन्होंने मुझसे गद्दारी की है वो जिंदा कैसे हैं? आमिर भाई को जो मैंने तो कहीं कह दिया था कि ये रॉ से, इंडिया सेटअप से और साउथ अफ्रीका से के फोन होंगे, 101% मैं जानता हूं कि वो उन्होंने धमकी कत्ल की, वो कोशिश में होंगे, यकीनन कोशिश में, वो हर उस शख्स की कोशिश में होंगे जो अल्ताफ हुसैन को दरिंदा, गद्दार और कुत्ता कहता है। और ये हम कहते हैं खुलकर, हम खुलकर कहते हैं। और तीसरी उसने वहां पे ये बात की कि अगर तुम लोगों ने मेरे फौरी तौर पर रिजल्ट नहीं दिया तो मैं भारत चला जाऊंगा और मैं वहां पे दफन होना पसंद करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। ये भाई वो ये दुनिया भर के अंदर। ठीक है, मैं समझ गया। डॉक्टर आमिर लियाकत, मुझे ये बताइएगा कि आज फैसल वाडा और इमरान इस्माइल पे जो हमला हुआ है, क्या वो अल्ताफ हुसैन ने करवाया? कुछ शवाहिद जाते हैं उस तरफ? जा सकते हैं, क्योंकि देखिए उससे कहीं ज़्यादा शवाहिद जा सकते हैं, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने कल पैनामा लीक्स का बहुत जिक्र किया है और बहुत ही अहम नुकात उठाए, क्योंकि हम सब इसी में लग गए हैं। और जो सबसे अहम तरीन मसला है वो है पैनामा लीक्स का, और उसको एकदम हम नज़रों से ओझल हो गया है वो, जबकि ये कौन, जो इसके पीछे कौन है और कौन करवा रहा है, किसने ये चाहा कि इस्तीफे हो जाएं, कि इस्तीफे दे दिए जाएं, ताकि इस्तीफे हों तो ज़रा एक गैर मुस्तहकम सूरत हाल पैदा हो जाए। तो ये मुमकिन है कि फैसल वाडा साहब पर, इमरान इस्माइल साहब पर, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं ना, मिले हुए तो सब हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा है, कोई इसमें अब शक की गुंजाइश ही नहीं रही है कि आप आते हैं, बयान देते हैं, चले जाते हैं। मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं मुबशिर भाई, चूंकि आपका प्रोग्राम खरा सच है, सिर्फ एक सवाल है कि रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान क्या अक्ल व शऊर खो बैठी है कि पाकिस्तान का परचम जलाए जाने के बाद, और छोड़ दीजिए पाकिस्तान के परचम को भी, मैं एक मुल्क का नाम लेता हूं, इसराइल, जिसके लिए पासपोर्ट पे लिखा है पाकिस्तान के कि पूरी दुनिया में आप जा सकते हैं, इसराइल में नहीं जा सकते, इसराइल हमारी मदद करो, इस जुमले के बावजूद भी रियासत पाकिस्तान ने अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? क्यों बड़ी साहब, आप हंस क्यों रहे थे? देखें, गुजारिश ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब जो गद्दार पाकिस्तान है, वो तो आपके कुछ जो हुक्मरान हैं उनका एजेंडा लेके आगे जा रहे हैं। वो क्यों आर्टिकल 6 लगाए उन पे? आर्टिकल 6 तो मुशर्रफ के बार बार याद आता उनको। आर्टिकल 6 वो बेवकूफ है कि राह के जो मिशन को लेके आगे जा रहा है, इंडिया का जो मिशन को लेके आगे जा रहा है, वो जो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहा है, उस पे आर्टिकल 6 क्यों लगाए? वो तो उस पे आर्टिकल 6 लगाएंगे जो पाकिस्तान पे मरने मिटने की बातें करे, जो पाकिस्तान को अपनी माँ कहे, अपना बाप कहे। लिहाजा हम अहमकों की जन्नत में बैठे हैं, हमने चोरों को चौकीदार बना दिया और कहते हैं वो हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। भाई वो एक एजेंडा लेकर आए हैं। ये जो अल्ताफ साहब ने अब 4-5 दिन पहले तकरीर की है, बड़ा अरसा पहले ये एजेंडा शुरू हो गया था। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है, मेरी नज़र में आपके जो हुक्मरान हैं, अगर आपने इनको थोड़ा सा छेड़ा किसी इदारे ने, तो इंडिया सरहदी इलाकों पे बमबारी शुरू कर देगा। ये पूरा अमेरिकन और इंडिया का एजेंडा है। लिहाजा मैं अल्ताफ हुसैन का तो जितना है ही है कसूर, वो तो गद्दार वतन है ही है, वो तो रिटर्न ऑन दी वॉल है। लेकिन जो आपके हुक्मरान हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है बुराई को हाथ से रोकने की, वो उसको नहीं रोक रहे और आर्टिकल 6 नहीं लगा रहे, तो वो उस पे उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप कमजोर आदमी को देखो तो उस पर आर्टिकल 6 लगा दो जो मुल्क से गया है, जो आपका एजेंडा लेके जा रहा है, आपके मुल्क को तोड़ना। यार आपके बच्चों को लवारस कर रहा है, खुदा ना खास्ता, इंग्लैंड में है, बेकार की बात नहीं, इस कौम के बच्चों को भाई उनको क्या फिक्र है उसकी? वो तो पाकिस्तान में विजिटिंग प्रोफेसर आए हैं, उन्होंने तो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में हाँ पाकिस्तान को कुछ हो तो उन्होंने तो बाहर चले जाना। जहाज रोका हुआ, उनका जहाज स्टार्ट रहता है, सेल्फ स्टार्ट है, वो तो डीजल भी बाहर से मांग रहे हैं। लिहाजा आप इस मुल्क को बचाना है तो कौम आगे आए, इस हुकूमत से उम्मीद ना रखे। और मैं कहता हूं जो सहूलतकार है, वो जो चाहे इक़्तिदार में बैठे हैं, ईमान इकबाल में बैठे हैं, इक़्तिदार में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, वरना याद रख ले तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अच्छा, मुझे एक बात बता दें, मैंने हालांकि ब्रेक लेनी थी बड़ी साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद और अल्ताफ हुसैन के अंदर कितना फर्क है कि शाहिद मसूद को तो सजा मिल गई, अल्ताफ हुसैन को नहीं मिलनी? भाई देखें, गुजारिश ये है, कैमरा में कौन बैठे हैं, किस लिए बताया गया? ये कहना चाहते हैं
نہیں کس لیے انہیں بٹھایا گیا ہے, ان کی وہ خدمت ان کے کی لیے. مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ آپ بچوں والی بات کر رہے ہیں, وہ آ کے اب صحافیوں کو ٹیوشن دینے لگ پڑے. جس این جی او میں کام کر رہے تھے مجھے اس کا نام تو بتا دیں, اس کا مقصد تو بتا دیں کیا تھا. وہ گے این جی او تھی, ہومو سیکشولز کے لیے تھی, ان کی شادیاں کرانے کے لیے تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, دشمن سوچ رکھنے والوں کے حوالے کر دیا ہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں اس گھر کو آگ نہ لگے. بھائی یہ گھر تو جل رہا ہے اور ہم تماشبین بن کے دیکھ رہے ہیں سارے. عارف امین بھٹی ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر حسین اور انیس ایڈوکیٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ڈاکٹر عامر لیاقت, مجھے ایک بات بتائیں, کیونکہ آپ کراچی کو جانتے ہیں, تمام لوگوں کو بھی جانتے ہیں, باپ کو بھی جانتے ہیں وہاں پہ, کہ پاکستان کا پرچم جلانے پہ گورنر سندھ نے کیوں نہیں تنبیہ کی الطاف حسین کو, انہوں نے کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیا؟ ورنہ تو ہر چیز کا فوری اجلاس گورنر ہاؤس کے اندر بلا لیا جاتا ہے, پانی کے ٹینکر تک کا تو اجلاس وہاں پہ بلا لیا جاتا ہے. اس بارے میں عشرت العباد نے نہ ہی بیان دیا, نہ ہی پاکستان کا دفاع کیا, نہ ہی پاکستان کے آئین کی اور پاکستان کی ریاست کا دفاع کیا, بلکہ خاموشی رہنا مناسب سمجھا, جبکہ الطاف حسین اس کو بہت پہلے سے ٹھوٹے مار کے نکال چکا ہے, ذلیل و رسوا کر چکا ہے. یہ کیا مجبوری ہے؟ یہ ہے تو بہت پراسرار بات, لیکن مجھے یقین ہے, اور آپ نے آج یہ پوائنٹ ریز کیا ہے, اور اگر یہ ان تک ویسے تو ان کو یہ خود کرنا چاہیے تھا, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اس میں انہیں کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ان کا فرض تھا سب سے پہلے. ایک آدمی تاریخ کا سب سے لمبا ٹینیور گزار چکا ہے ایز اے گورنر, وہ ہمیں نصیحت دے کیسے گورنر رہنا ہے اتنی دیر, ہم نے کیا دینی؟ اگریڈ, میں تو آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, اور یہ تو ایک پرسرار بات ہے نا, میں جب بھی آپ سے کہہ رہا ہوں پرسرار بات ہے, لیکن ان کو اب بھی وقت ہے. دیکھیں, اگر انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی بات تو اب بھی وقت ہے, کھل کر اعلان کریں اور اس کی مذمت کریں, کھل کر گورنر ہاؤس سے بیان جاری ہونا چاہیے. لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے نا مبشر بھائی کہ رات میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے, آرٹیکل چھپنے کے بعد ایگزیکٹ پر ریٹ پڑتی ہے, اور وہاں سے شعیب شیخ صاحب کو, وقاص صاحب کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے, انہیں جیل میں رکھا جاتا ہے. لیکن جس کی جو خواہش ہو وہ تو یہاں پر ہو سکتی ہے پوری, اور آپ پورا تباہ کر سکتے ہیں ایک ادارے کو تباہ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ منسلک ہزاروں ملازمین کو آپ تباہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کر سکتے آپ کہ جو آپ کے علم میں, ظاہر میں, باطن میں واضح طور پر آپ کو نظر آ رہا ہو, چونکہ آپ کا مفاد ان کے ساتھ وابستہ ہے, چونکہ آپ کا مفاد ملک کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, ان کے ساتھ وابستہ ہے, لہٰذا یہاں نہ ایف آئی آر کٹے گی, نہ یہاں مذمت ہوگی, نہ یہاں پر گورنر ہاؤس سے بیان آئے گا, نہ یہاں پر کوئی اور آواز بلند کرے گا, لیکن ان کو 4x4 کی کوٹری میں رکھا جائے گا, ان کو بہت عرصے تک جیل میں رکھا جائے گا, ان کی ضمانتیں نہیں ہوں گی, اور مر کے ضمانتیں ہوتی جائیں گی, ان کو چپ کرا دیا جائے گا. یہ تو ہو سکتا ہے جہاں طاقت ہو, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جہاں مفاد ہو ان کا تحفظ ہوگا, صرف اور صرف تحفظ ہوگا. انیس ایڈوکیٹ, جب عمران خان کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں, بٹ جب بھی وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں چند منٹ کے بعد ہی عارف امین بھٹی صاحب کے مطابق دنیا کے سب سے زیادہ غلط بیانی کرنے والے شخص پرویز رشید حکومت کا موقف لے کے سامنے آ جاتے ہیں ان کو نگیٹ کرنے. اتنے دن میں ابھی تک انہوں نے نگیٹ نہیں کرنے آئے, آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ انیس صاحب آپ میرے ساتھ ہیں لائن پہ, لائن ڈراپ ہوگی, بھٹی صاحب آپ ہی بتا دیں پھر. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بھی فرما رہے تھے, اس ملک میں اس وقت سب سے بڑا ایشو جو دنیا میں ہمارے لیے مذاق بنا ہوا تھا پاناما لیک تھا. وہ قصہ ماضی ہو گیا. بینیفیشری کون ہے؟ آپ کے وہی دوست جنہوں نے انہوں کرنا ہے. گزارش یہ ہے, اگر حکومت اب آ کے, سابق وزیر اعظم, آج ہی میں بیان پڑھا تھا چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا آرٹیکل 6 لگایا جائے, میں نے بھی بتانا تھا اس کا. تو کیا آپ کے موجودہ وزیر اعظم کو پتہ نہیں کہ پاکستان کے خلاف غداری کی سزا کیا ہے, اور یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہم میاں نواز شریف صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں, خدارا اگر آپ اس کام کا حصہ نہیں, وہ آپ کا سے کوئی واسطہ نہیں, تو فوری طور پر آرٹیکل 6 لگائے, اور نہ صرف الطاف حسین پر, اس کے سہولت کاروں پر بھی, جو ہے, جس روم میں بھی بیٹھا ہے, جہاں بھی بیٹھا ہے, جس شکل میں بھی بیٹھا ہے, جس پیشے سے بھی وابستہ ہے, جس ٹی وی چینل سے بھی وابستہ ہے, جس سیاست سے بھی وابستہ ہے, کسی بزنس مین کی صورت میں, ان کو خلاف کاروائی کرے. خدارا یہ پاکستان ہے تو آپ وزیر اعظم ہیں, ورنہ یاد رکھیں, آپ کو یاد ہوگا آپ کی کمر درد بہت زیادہ ہو جاتی تھی, آئے کرتے تھے آپ, آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے,
بے شک دکھاوے کے لیے بھی ہوتے تھے. خدا را اس پاکستان کی زمین کو اس کو ماں سمجھے آپ باپ سمجھے. اگر یہ میاں نہیں صاحب ان کی بات پہ دھیان نہ دیں. بھٹی صاحب معصوم آدمی, ان کو یہ نہیں پتا آپ گلیل والوں کے ساتھ ہیں, دلیل والوں کے ساتھ نہیں ہیں. یہ نہیں یاد آپ کو؟ نہیں میں بتاؤں, یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے, یہ صرف اپنی حکومت کے ساتھ ہے. یہ جو دلیل والوں کے ساتھ ہے نا, 98 میں انہوں نے اس کو بند کرایا ہوا ہے, اسی ادارے پر 2 گھنٹے فائرنگ ہوئی ہے. یہ حقائق ہے. چھوڑ دے, کچھ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں, ان کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, نہ دین ہوتا ہے, نہ ملک ہوتا ہے, ان کا مقصد پیسہ اور طاقت ہے. صاحب السلام علیکم, آپ دوبارہ آپ سے رابطہ ہو گیا. سوری لائن ڈراپ. نو پرابلم سر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پرانے کولیگ بھی رہ چکے ہیں, گورنر ہیں, لانگسٹ سرونگ گورنر ہیں. عشرت العباد نے ریاست کے حق میں یا پاکستان کے پرچم جلانے کے خلاف الطاف حسین کو آڑے ہاتھوں کیوں نہیں لیا؟ ورنہ تو واٹر بورڈ کا اجلاس بھی گورنر ہاؤس میں ہوتا ہے, ہر چیز کا اجلاس وہاں پہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوا. میں اس پہ مجھے بھی بڑی حیرانی ہے مبشر بھائی, جیسے آپ کو حیرانی ہے. اور میں تو ابھی میں نے مطالبہ کیا, میں تو میڈیا کے ذریعے میں گورنر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ الطاف حسین کے خلاف واضح موقف اختیار کریں. پاکستان زندہ باد, الطاف حسین مردہ باد. یہ موقف جب تک سامنے نہیں آئے گا, میں سمجھتا ہوں کہ تمام کے تمام وہ لوگ جو الطاف حسین کے ساتھ جڑے ہیں یا خاموش ہیں, بشمول فاروق ستار سمیت اور اس کے حواری, وہ یہ موقف واضح طور پہ اختیار کریں. ورنہ میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں, اور ان کو پاکستان سے نہیں, اپنی ذات سے, اپنے مفادات سے, اپنے اللہ تللوں سے, اپنی عیاشیوں سے محبت ہے. پاکستان سے محبت نہیں ہے. اس چیز کو نوٹ کر رہی ہے مہاجر قوم, خاص کر نوٹ کر رہی ہے, اردو بولنے والا طبقہ نوٹ کر رہا ہے. اور اردو بولنے والا طبقہ بے آسرا یا بے وہ نہیں ہے, ملک دشمن نہیں ہے. یار ویسے انیس صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں, ایک منٹ. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. میں تنگ آ گیا ہوں اس نعرے سے, اور آپ بھی آج وہی باتیں کر رہے ہیں. میں اس بات سے تنگ ہوں جو آپ کر رہے ہیں. میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں, ہم نے سپورٹ کیا ہے آپ کو اس وقت. ہم تو مہاجر نہیں تھے, ہم تو پنجابی تھے. یار آپ کیوں آپ سب کو ذلیل کر دیتے ہیں؟ آپ کی بات ہی نہیں کی, آپ تو پرانے سپورٹر ہیں. میں نے آپ کی بات ہی نہیں ہم نے پاکستان کے نام پہ جو بھی کھڑا ہوگا بات کرے گا, ہم اس کو سپورٹ کریں گے جب تک وہ غلط ثابت نہ ہو. میرا بھائی, میں ان کو مخاطب ہوں جو یہ سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجر اردو بولنے والے ان کے غلام ہیں, ان کے کہنے پہ چلتے رہیں گے, اور بہت جلد ہوگا یہ مہاجر اٹھ کھڑے ہوں گے, ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے کہ ملک غدارو, ملک توڑو, یا وہ ملک سے وفاداری شو کرو. مبشر صاحب, میں صرف ایک بات کر دوں. میرے خیال میں قائم خانی صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں. میری آج بھی کئی اردو بولنے والوں سے بات ہوئی ہے جو کبھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری جان و مال لیکن پاکستان پر قربان. سوال یہ ہے عامر لیاقت حسین صاحب, ایم کیو ایم کا فیوچر کیا؟ اب کوئی فیوچر نہیں ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کا فیوچر وابستہ تھا مہاجروں کے ساتھ, اور مہاجر کا جو ہاتھ ہے وہ غدار کی گریبان پر جاتا ہے, کیونکہ مہاجروں نے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا ہے, اور پاکستان اب سب کا پاکستان ہے. اب یہ ہم سب ہیں, اب یہ سب ہم اس ملک میں سمندر کی طرح مل چکے ہیں. لہٰذا مہاجر کسی ایسے شخص کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا, اردو بولنے والا کسی ایسے شخص کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا جو ببانگ دوحل پرچم جلائے, جو ببانگ دوحل پاکستان مرد آباد کہے, اور جو ببانگ دوحل اسرائیل اور بھارت سے مدد مانگے. لہٰذا اب اگر فاروق ستار صاحب کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی نہیں کرتے ہیں, اور یہ تطہیر وطہیر کا جو ڈرامہ ہے اس کو جلدی ختم نہیں ہوتا, تو یہ بھی ختم, وہ بھی ختم. پھر کوئی نئی پارٹی بنائی جائے گی اگر کراچی کے اندر کسی کو سیاست کرنی ہے, کیونکہ مہاجر اسی کے ساتھ ہوں گے جو پاکستان کے ساتھ ہوں گے. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے ناظرین میں بتاؤں, آج چودھری شجاعت حسین نے اسلام آباد سے ایک بہت ضروری امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ہے. اور چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ تو ہیں ہی, لیکن یہ یاد رہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, تو ان کا بیان جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. اور چودھری شجاعت حسین نے ڈائریکٹلی اور بالواسطہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آرٹیکل 6 کا اطلاق کرنا چاہیے. آئین کے آرٹیکل 6 کا جو غداری سے لنکڈ ہے الطاف حسین کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف جو اس جگہ پہ بیٹھے تھے, جنہوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی, جنہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے مارے اور سب کچھ. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آئین نے پاکستان, کیونکہ آبویسلی ایک سابق وزیر اعظم کو تو اپنے آئین کا پتہ ہے, میری اور بٹی کی انڈرسٹینڈنگ تو غلط ہو سکتی ہے, لیکن وہ لیجسلیشن کا حصہ رہے ہیں اور اس قانون سازی کا حصہ رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب, جس قانون کا ہم حوالہ دے رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف اور یہ آئین کے ادارے پاکستان اور پاکستان کی حرمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, یا اپنی بربادی کے لیے
یہ تیار ہیں. یہ آنے والا وقت بتائے گا. اللہ حافظ.